मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मेहनत करने की लोगों को ज़रूर तरगीब देनी चाहिए, इसमें तो दो राय नहीं है। एक गुर्बत वो होती है जो आपकी सुस्ती और काहिली की वजह से होती है, ये शरीयत में पसंदीदा नहीं है, ये तो आप में ऐब है, आप दिमाग नहीं इस्तेमाल करते, मेहनत नहीं करते। लेकिन एक गुर्बत अल्लाह की तरफ से होती है, यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, जिसके लिए चाहता हूँ रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता हूँ, जिसके लिए चाहता हूँ बंद कर देता हूँ। और बार बार कुरान कहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुर्बत के ताने मिलते थे, लौला उन्ज़िला हाज़ल कुरआनु अला रजुलिन मिनल क़रियतैनि अज़ीम। मुशरिकीन मक्का कहते थे, हमारे यहाँ बड़े बड़े मालदार पड़े हुए हैं, ताइफ में भी मक्का में भी। दो सरदारों के ख़ास तौर पे नाम लेते थे, उन दोनों में से किसी पे, दो बस्तियों के ख़ास तौर पे नाम लेते थे, मक्का और ताइफ। बड़े बड़े दौलतमंद लोग हैं, सरदार लोग हैं, इनमें से किसी पर कुरान नाजिल क्यों नहीं हुआ? अल्लाह ने एक यतीम और गरीब का इंतखाब क्यों किया? तो कुरान ने जवाब में क्या कहा? कुरान ने जवाब में ये कहा, अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक, कि ये जो दौलत है ये इसकी तकसीम हमारे हाथ में है, तो नबूवत की तकसीम भी क्या तुम्हारे हाथ में दे दूं? ये जो दौलत है, जो कम दर्जे की नेमत है, इसकी तकसीम जब मैंने अपने हाथ में रखी है, ये तुम्हारे इरादे पर नहीं। वो कुरान में क्या अल्फाज हैं, मुझे स्पेसिफिक आयत याद नहीं आ रही, बड़ी जबरदस्त आयत है। नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया व रफ़अना बाज़हुम फ़ौक़ बाज़िन लियत्तख़िज़ बाज़ुहुम बाज़न सुख़रिया व रहमतु रब्बिका ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। कुरान कह रहा है कि तुम नबूवत की बात करते हो कि हम तुमसे पूछ के नबी बनाएं कि फलां ज्यादा अहल है या फलां ज्यादा अहल है। नबूवत से बहुत कम दर्जे की चीज है दौलत, पैसा, उसमें हमने तुमसे नहीं पूछा। सवाल पैदा होता है, अल्लाह नबूवत के बारे में तो समझ में आता है कि तू हमसे नहीं पूछता, तुझे पता है कौन अहल है कौन ना अहल, तो पैसे का तो पूछ लेता ना, पैसे का पूछ लेता। हम बताते हैं अल्लाह फला मुल्क गरीब है, उधर जरा तवज्जो ज्यादा कर, फला तो पहले से ही पैसे वाले, उधर तवज्जो जरा कम कर, ये नेक आदमी है इसको ज्यादा दे, वो बुरा है उसको कम दे, वो इतना स्ट्रगल कर रहा है मेहनत कर रहा है उसको ज्यादा दे, वो पोस्तियों की तरह पड़ा रहता है फिर भी नोट गिनने के उसके पास टाइम नहीं है। बात नहीं आ रही मेरा ख्याल है समझ में? ये तो वो बिल्कुल ही आ रही होगी, क्योंकि हर घर में एक ऐसा पोस्ती होता है, हर महल्ले में, जो पड़ा रहता है फिर भी दौलत की रेल पेल होती है। अक्सर ऐसा नहीं होता लेकिन बहुत दफा ऐसा होता भी है। तो अल्लाह ने जवाब में कहा कि हमने तुम्हारे दरमियान तुम्हारी मईशत को, दौलत को, पैसे को डिवाइड किया है, तकसीम किया है। वरफ़अना बाज़हुम फ़ौक़ बाज़, और हमने दौलत के मामले में तुम में बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। क्यों? लियत्तख़िज़ बाज़ुहुम बाज़न सुख़रिया, ताकि तुम में से बाज़ को अपना ताबे बना के रखें, सारे जमीन के बाप ना बन जाएं। मैं भी बिजनेस के फजाइल बयान करता हूं कि बिजनेस करो, उसमें अल्लाह ने पैसा ज्यादा रखा है, किसी के गुलाम मातहत बन के नहीं रह सकते, आप नहीं रहते उसमें, बॉस रहोगे हमेशा। आप सीए करोगे, जॉब उस आदमी के पास करोगे जिसने मैट्रिक पास भी नहीं होगा, उसकी अपनी कंपनी होगी। लेकिन क्या सारा ऐसा कर लेंगे? जमीन का निजाम तबाह बर्बाद नहीं हो जाएगा? क्या ख्याल है भाई? अगर सारे बिजनेस करेंगे, करना तो चाहिए, कोशिश करें, जिसका दिमाग होगा चले जाएगा, लेकिन हर आदमी इसमें कामयाब नहीं होगा। बहुत थोड़े लोग कामयाब होंगे, ज्यादातर नाकाम होंगे। क्यों? वो उसका बिजनेस कामयाब नहीं होगा जब तक उसको मुलाजिम नहीं मिलेंगे। तो पैसा चंद लोगों के पास ही आएगा, फिर भी
ان کے لحاظ سے باقی لوگ پھر بھی کیا کہلائیں گے؟ غریب، جن کو بی سے گالیاں بھی دی جا رہی ہیں اور سی سے کچھ اور بھی کہا جا رہا ہے. میجورٹی پھر بھی کیا رہے گی؟ غریب. تو آپ اگر غربت کا یہ کانسیپٹ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں کہ غریب برا ہوتا ہے، اس کا مطلب زیادہ تر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ برے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ میں تو کوئی غریب نہیں ہے، وہاں تو سارے لوگ امیر ہوتے ہیں. بھائی کنٹری جب غریب امیر ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب دوسرا کنٹری اس نے غریب کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں سارے ملک امیر نہیں ہیں، کچھ امیر اس لیے ہیں کہ انہوں نے بہت سو کو غریب کیا ہوا ہوتا ہے. ابھی یہ ذرا اپر لیول کی باتیں ہو جائیں گی. آپ دیکھ لو دنیا میں جہاں سے خزانے نکل رہے ہیں، جنگیں مسلط کرائی ہوئی ہیں وہاں پہ. افریقہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، تنزانیہ آپ کے سامنے ہے. کیوں؟ ان کو ڈر ہے کہ اگر یہاں اسٹیبل ہو گئی گورنمنٹ اور یہاں تو یہ امیر ہو جائیں گے اور ہم کیا ہو جائیں گے؟ غریب ہو جائیں گے. تو یہ امیر غریب کا سیٹ اپ قیامت تک چلتا رہے گا. پاکستان اگر امیر ہو گیا تو ان کے کنٹری کیا ہو جائیں گے؟ کیونکہ یہاں سے دبا دب ملازمتوں کے لیے لوگ باہر جا رہے ہیں. لوگ کہیں گے ہم وہاں کیوں جائیں، اور ان کے پاس پبلک مارکیٹ سے شارٹ 2 بچے ہی اچھے کی وجہ سے. ان کے پاس جوان تھوڑی ہیں جاب کرنے کے لیے، وہ تو بوڑھوں کے ملک بننے والے ہیں. سویڈن کے بارے میں تو 10 سال پہلے وہ اس کے صدر نے روتے ہوئے کہا تھا، اس کے وزیر اعظم نے، کہ ہم پورا ملک ہی بوڑھا ہونے والا ہے، اب جوان مارکیٹ سے کیا ہے. تبھی تو دبا دب ویزے لگ رہے ہیں. دنیا میں جہاں بھی جاؤ پاکستانی ہول سیل کے حساب سے آپ کو نظر آئے گا، جہاں بھی دنیا میں جاؤ. اور پاکستانیوں کی مت کیسی ماری گئی ہے فیملی پلاننگ والوں نے، کیا دماغ خراب کیا ہے کہ تمہیں ملازمتیں مل رہی ہیں گروتھ ریشو کی وجہ سے کہ تمہارے یہاں جوان بہت ہیں اور تم اسی کو کم کرنے میں لگے ہوئے ہو. تو اس سے بھی جاؤ گے کہ باہر ملکوں میں تمہارے نوجوان جا کے جو کما کے کھلا رہے ہیں نا، اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے. جی پاگل لوگ ہیں یار، بالکل ہی دماغ کام کرنا چھوڑ دیا ہے. تمہارے پاس ایک ہی چیز تو اچھی ہے کہ 60% جوان ہے، گروتھ ریشو گرے گا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر بڈھے زیادہ ہو جائیں گے. وہ کمانے کے لیے جائیں گے باہر، وہ ریاست میں بوجھ بنیں گے. اور ریاست کا حال دیکھو آپ. لوگ کہتے ہیں نا، کل ایک صاحب آئے سعودی عرب سے، میں نے کہا بھائی آپ پاکستان آ رہے ہیں، یہاں بزنس کر رہے ہیں پاکستان کا، تو لوگ کہہ رہے ہیں بینک کرپٹ ہونے والا ہے، دیوالی ہونے والا ہے. کہہ رہے 20 سال سے سن رہے ہیں، ہوا نہیں ہے. 20 سال سے سن رہے ہیں، کھا پھر بھی مزے سے الحمدللہ رہے ہیں. کہہ رہے سن تو بہت عرصے سے، اور میں تو بچپن سے سن رہا ہوں مہنگائی. ابے بس اب گئے 1995 میں پاکستان ختم ہو جائے گا، پھر 96 میں ہوگا، تھوڑا ڈیلے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر یہ 2000 تو آخری سال ہوگا، بس اب تو مہنگائی. چینی کے ریٹ دیکھو، وہ ریٹ دیکھ کے ہم روتے ہیں یار، کتنے زبردست ریٹ تھے یار، اور اس کو ہم سمجھ رہے تھے بہت. مجھے یاد ہے جنرل مشرف کے دور میں آٹے کی تھیلی 70 روپے کی ہو گئی، 10 کلو کی 70 روپے. لوگوں کی چیخیں نکل گئی، بھائی آٹا 10 کلو 70 روپے، یعنی 1 کلو 10 روپے. اب آٹا نہیں ملے گا. اس کے بعد سے بھی آٹا کھانے کی سپیڈ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے. اور پراٹھوں پہ بیانات کے بعد تو ڈبل سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے مہنگا اسی وجہ سے ہوا ہو. انہوں نے پراٹھوں کا تذکرہ شروع کیا ہے نا، دبا دب پراٹھے ادھر چل رہے ہیں لوگوں کے. ہوٹلوں میں جا کے دیکھو، ایسا لگتا ہے فری میں نہاری بٹ رہی ہے. میں مانتا ہوں غریب لوگ بھی بہت ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ غریب ہماری حکومت کی نااہلیوں کی وجہ سے ہیں اور ہم لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے ہیں کہ ہم خیال نہیں کر رہے. گورنمنٹ نے تو نہ کیا ہے، نہ کرنے کا کوئی مجھے چانس لگ رہا ہے، ہم لوگ نہیں خیال کر رہے. پاکستان اگر بچا ہوا ہے نا، یہ عوام کی وجہ سے بچا ہوا ہے، پبلک کی وجہ سے بچا ہوا ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں. لوگ ہمیں غیر ملکیوں سے کمپیئر جب کرتے ہیں نا تو ہماری عوام کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی عوام کو کہتے ہیں 1 نمبر ہے. میرا تبصرہ اس کے برعکس ہے، ان کی حکومت 1 نمبر ہے اور ہماری عوام 1 نمبر ہے. نہیں یاری بات، میرا خیال ہے عوام ہماری اچھی ہے، حکومتیں ان کی اچھی ہیں.
وہ چند لوگ ہوتے ہیں, مینجمنٹ اچھی ہے ان کی. اس کی ایک سادہ سی مثال دوں. دیکھو آپ یورپ میں ہاسپٹل میں جاؤ گے, ایسا بہترین علاج ملے گا فری پاکٹ کا, بہترین ٹریٹمنٹ ہوگا, آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. سارا خرچہ کون اٹھائے گی؟ گورنمنٹ. یہاں گورنمنٹ کا ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, عوامی ہسپتال ہیں یہاں پہ. آپ انڈس ہاسپٹل چلے جائیں, بہترین علاج ہوگا آپ کا, آغا خان کے طرز کا. خرچہ سارا کون اٹھائے گا؟ عوام. یورپ میں ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جس کا سارا خرچہ کون اٹھا رہی ہو؟ عوام اٹھا رہی ہو. حالانکہ اتنے کھاتے پیتے لوگ ہیں, اور ہمارے یہاں غربت ان سے بہت زیادہ. پھر بھی ایک ہسپتال بنائے, لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ پیسہ صحیح استعمال ہوگا. آپ کے پاس نوٹ سنبھالنے کے لیے تھیلا نہیں ہوگا, یقین آ جائے لوگوں کو کہ یہ صحیح جگہ استعمال ہوگا. تو خیر, ہم اپنی قصے کی طرف آتے ہیں, اپنی بات کی طرف آتے ہیں. کیا بات چل رہی تھی؟ تمہیں یہ ٹرن ون بہت مارتا ہوں بیان میں نا, مہنگائی میں کہاں سے آ گئے. 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیکنگ بہت اچھی ہوتی ہے, نعرے بہت اچھے ہوتے ہیں, اس میں اٹریکشن بہت ہوتی ہے. تو اصل ہدایت کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہدایت نہیں ہے. تو وہ میں غربت پہ آ گیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ خوب سمجھ لو میرے بھائی, پیسہ کمانے کی کوشش کرو, اللہ کا واسطہ. نہ غریب کو عیب سمجھو, نہ غربت کو عیب سمجھو. یہ آپ کے مشورے پر اللہ نہیں. ہاں, میں آیت کمپلیٹ کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان رزق کو تقسیم کیا, لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو تابع بنا کے رکھیں. اور باہر ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے, سارے تھوڑی ہوتے ہیں, کچھ زیادہ مالدار, کچھ کم مالدار. جو بڑا مالدار ہے اس کی کمپنی ہوگی, جو کم مالدار ہے اس کمپنی میں جاب کر رہے ہوں گے, ملازمت کر رہے ہوں گے. تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ, جس کے لیے چاہتا ہے اس بڑھا دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہوں. آج بہت سے لوگ جو بہت فضائل بیان کر رہے ہیں دولت کے, اور غریب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اس بات سے ڈرنا چاہیے. ذرا سی اللہ کی نظر ہٹے گی اور آپ روڈ پہ آ جاؤ گے, چیختے چلاتے رہ جاؤ گے آپ کہ ہو کیا گیا میرے ساتھ. شاعر نے کہا ہے نا, تو شاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے. گدا یعنی گداگر, بھیکاری. تو اے اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے. گداگر کو, بھیکاریوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کو. ایک اشارے کی دیر ہوتی ہے. دولت مند روڈ, اور ہم نے تو بہت دیکھے اپنی زندگی میں جن کی بڑی زبردست پلاننگ تھی, بہت پیسہ تھا, ایسا چھنا ہے پیسہ کہ دیوالیہ ہو گیا. تو اس لیے یہ جو بار بار میں تشریح کر رہا ہوں نا حدیث کی, کہ محنت انسان کرے, وقت کو ضائع نہ کرے, اس کا مطلب منزل پہلے متعین کرے کہ جانا ہم نے کس طرف ہے. اس منزل کی طرف اگر آپ سست رفتاری سے بھی چلے گئے تو کسی نہ کسی دن پہنچ جاؤ گے. شریعت اس کو ٹائم ویسٹنگ نہیں کہے گی. لیکن اگر منزل ہی متعین نہیں ہے, منزل دولت کو بنا لیا آپ نے, تو بھائی اگر دولت کو منزل بنا لیا تو پھر یا تو پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے. نہیں پہنچو گے تو بھی ناکام, پہنچ گئے تو بھی ناکام, کیونکہ پہنچنے کے بعد پھر وہ دولت چھینے گی آپ سے, مرو گے آپ.